अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा के साथ जो आज वाक़या पेश आया है उस पर ज़रा मैं तफसील से बात करना चाहूँगा, और ख़बरें भी, दीगर ख़बरें भी जो हैं वो इस व्लॉग के अंदर हम शामिल करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज जो एक वाक़या पेश आया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे चंद मिनट पहले ही ये वाक़या पेश आया है, जब अलीमा खान साहिबा जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, और मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान वहाँ पे उनके साथ और भी उनकी दूसरी बहन भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर ख़वातीन भी वहाँ पे खड़ी हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो उसी दौरान जो है वो उनके ऊपर एकदम ये अंडा फेंका गया। ये वीडियो आप साथ साथ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस मौके के ऊपर वहाँ पे मीडिया की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, और वहीं पे जो है वो ये वाक़या पेश आया है। अब तक की इतलात के मुताबिक ये कोई दो ख़वातीन थी, दो लड़कियां थी जिनकी जानिब से जो है ये हरकत हुई है। अब ज़हन में रखिएगा, ये बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब ये लड़कियां जो हैं इनका ख़ुद किसी जो है वो तंजीम से ताल्लुक़ है, और KPK से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद जो है वो अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे, और ख़वातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानिब से जवाब ना देने के ऊपर जो है वो ये अंडा फेंकने का वाक़या पेश आया। ये एक सहाफ़ी की जानिब से ट्वीट किया गया है, और उसकी डिटेल्स जो है वो इन्होंने ये शेयर की है कि जी शायद इनका उनसे ताल्लुक़ है। लेकिन जो थोड़ी सी तस्वीरें सामने आई हैं उसके अंदर ये जो भी खातून थी, इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जो है वो मास्क पहना हुआ था, और एक इतलात के मुताबिक ये जो है वहाँ से भागने में कामयाब हुई, गाड़ी में बैठ के गई, लेकिन उसके बाद जो है वो इनको पकड़ लिया गया और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरी इतलात के मुताबिक वो भागने में कामयाब हो गई। सो वी आर स्टिल नॉट श्योर। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी इब्तदाई इतलात हैं कि ये सारा कुछ जो है वाक़या पेश आया है। एक मिनट के लिए सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा के साथ जो पिछले चंद दिनों और हफ्तों से हो रहा है ज़रा उसे एवेल्यूएट करते हैं, उसके बाद मैं ज़रा आगे चलूँगा। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आप समझें कि बनी हुई हैं। इवन दो उनकी मुलाकातें जो हैं बहुत महदूद कर दी गई हैं। पिछले हफ्ते उनकी मुलाकात हुई थी, बड़ी तफसील से अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई थी, लेकिन उनकी दीगर बहनों की जो है वो मुलाकात करने की इजाज़त तो उनको मिलती रही, लेकिन अलीमा खान साहिबा को जो है वो रोका जाता रहा। अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो है वो इनके मुखालिफिन ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए जितने यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं या ट्वीट करने वाले हैं, चंद सहाफ़ी जो हैं वो अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं या उनके साथ हैं। मेरा इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो क्या नैरेटिव रखती हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, इख्तलाफ है वो सब कुछ है। मेरे लिए हमेशा मेरे चैनल के ऊपर जो है वो कभी भी सियासत के ज़रिए, सियासत के अंदर रहते हुए किसी भी शख्स के अगेंस्ट, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर जूता फेंका जाए, इंक फेंकी जाए, गालियां दी जाए, या ये वाली हरकत हो अंडा फेंकने की, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ काबिल मुज़म्मत नहीं समझता, बल्कि मेरी नज़र में ये इंतहाई घटिया सियासत है, ये बदबूदार सियासत है जिसके अंदर अपने मुखालिफिन के साथ जो है वो ये सब कुछ किया जाता है। मैंने हमेशा इसकी मुज़म्मत की है, पुरज़ोर अल्फाज में मुज़म्मत की है। और इवन दो मैं अलीमा खान साहिबा की बातों से, बहुत सी बातों से, तमाम तो नहीं लेकिन बहुत सी बातों से मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये जो वाक़या पेश आया है ये आज मेरी नज़र में एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी सियासत का सर जो है वो शर्म से झुक चुका होगा। ये वाक़या देखने के बाद जब ये लिखा जाएगा ना, पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा कि इमरान खान की बहन के साथ जो है वो ये सब कुछ किया गया, तो ये काबिल मुज़म्मत अमल है। इसको किसी तरह जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता विद एनी इफ्स एंड बट्स। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एक सबक भी है, इस सारे मामले के अंदर एक सबक भी है, और वो ये है कि जब आप सियासत के अंदर इतनी नफ़रतें फैलाते हैं, और मैं किसी एक जमात की ज़हन में रखिएगा, मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसने किया तो ये जस्टिफाई हो जाता है, उसने यूँ किया तो ये जस्टिफाई हो जाता है। इस चीज़ को अगर कोई सियासी कारकुन, अगर कोई सियासी फॉलोअर ये जस्टिफाई करने की भी कोशिश करे ना कि जी माजी में चूँकि फ़लाँ बंदे के साथ ये हुआ था, फ़लाँ बंदे के साथ वो हुआ, तो इसलिए ये जस्टिफाइड है, ना उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी, ना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, ना उस वक्त ये कहा जा सकता था। मैं आज भी मुझे याद है कि शरीफ फैमिली के साथ जो है वो UK के अंदर उनके अपार्टमेंट्स के बाहर जो जो कुछ होता रहा है, गालम गलोच, ओए, इस तरह की बातें करना, अंडे फेंकना, ये वहाँ पे रहा है, ये रिवाज वहाँ पे रहा है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि ये घटिया हरकत है।
اس کو مت سپورٹ کیجئے. اس وقت بھی جب یہ واقعات ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے کئی ایسے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اس وقت یہ حرکتیں کرتے تھے کہ دیکھیں کیا کمال کر دیا ہے, یہ وہ شخص ہے جس نے گالی دی, یہ وہ شخص ہے جس نے جوتا مارا, یہ وہ شخص ہے جس نے انک پھینک دی, یہ وہ شخص ہے جس نے ابھی پچھلے دنوں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ کہیں پہ باہر گئی ہوئی تھیں, ابھی جب وہ جاپان والے ٹور پہ گئی ہوئی تھیں تو وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ گالیاں بھی دے رہا تھا, مغالطات بک رہا تھا, وہ سب کچھ کر رہا تھا. تو میں نے کہا تھا یہ بڑی ہی گھٹیا حرکت ہے. اور اسی طرح بالکل اتنی ہی گھٹیا حرکت یہ بھی ہے کہ آپ علیمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کریں. میں پچھلے چند دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ علیمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ چند صحافی, وہاں پہ موجود صحافی جو ہیں وہ بڑے سخت قسم کے سوالات کر رہے تھے. سوالات کے اندر بھی جو ہے وہ ایک رعونت نظر آنا شروع ہو چکی بھی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ ان کو ہانٹ کیا جائے. اچھا بالکل پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ بھی جو ہیں وہ نون لیگیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر, اور وہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ ریسیپریکیٹ کیا جا رہا ہے, بالکل اسی طرح ہی جو ہے وہ یہاں پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اینڈ دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر کوئی بھی شخصیت, کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی تنظیم اگر اس کے اندر شامل ہے, میری نظر میں اس کو گھٹیا پن ہی کہا جائے گا. دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دیٹ. لیکن آج پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک بدنما داغ لگا ہے. اس کو جب دیکھا جائے گا, بچے اس کو جب دیکھیں گے اسکرینوں کے اوپر, ویلاگس کے اندر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, تو وہ یہی کہیں گے اچھا اس طرح سیاست ہوتی ہے, سیاست میں یہ کیا جاتا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی پیڑھی کو جو ہے نا ایک اور گھٹیا سبق سکھایا ہے, بس ہم نے اور کچھ نہیں کیا ہے. تو اسی لیے میں بار بار درخواست کرتا ہوں کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اور یہ میں دوبارہ یہ کہوں گا, دس از ناٹ جسٹ ایون اباؤٹ بینگ اے وومن, صرف ایک خاتون ہونے کی بات نہیں ہے. کسی بھی سیاستدان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میں اسی لیے میرا خیال میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ برائے مہربانی یہ جو پولیٹیکل لیپ ڈاگز ہوتے ہیں نا, جن کو آپ نے صرف اگلوں کو گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوتا ہے, یا وہ اگلے کی عزت اتارتے ہیں, یا عورتوں کا لحاظ نہیں کرتے, برائے مہربانی ان کو پٹا ڈالیے, برائے مہربانی ان کو پٹا ڈالیے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا, میں کسی شخصیت کا نام لیے بغیر میں کہوں گا کہ یہ اس قسم کے جو باکنگ ڈاگز ہوتے ہیں نا, وہ صرف ایک سائڈ پہ نہیں ہوتے, وہ دوسری سائڈ سے بھی لیے جا سکتے ہیں, وہ بھی ارینج کر سکتے ہیں. کوئی مشکل, اب ہو گیا نا, ایک گھٹیا واقعہ ہو گیا, اب ظاہری بات ہے اس کا جواب بھی آ سکتا ہے, اس کا بھی جواب آ سکتا ہے. اور اس مرتبہ کون سی خاتون, کون سا سیاستدان اب اس طرح ٹارگٹ ہوگا, وی ڈونٹ نو, اور کب یہ واقعہ ہوگا وی ڈونٹ نو. میرے لیے تو ایک اور پوائنٹ آف کنسرن ہے, میرے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ یہ تو ایک انڈا تھا. اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو جاتی, یا کوئی اس قسم کی چیز ہو جاتی کہ ان کی جان کو کوئی مسئلہ ہوتا, ایون دو میں نے وہاں پہ اس وقت دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں پہ جو میڈیا کھڑا ہوا تھا ان کو انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ریلیکس, ایزی, جو پریس کانفرنس چل رہی ہے وہ اسی طرح ہی چلے گی. اور وہ انہوں نے گفتگو اپنی جاری رکھی, ایون تو بہت سا میڈیا جو ہے وہ پھر بھاگا ان خواتین کے پیچھے جو جن کی جانب سے حرکت کی گئی تھی ان کے پیچھے بھاگا. لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہاں پہ کھڑی رہیں اور وہاں پہ انہوں نے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ جاری رکھی. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں صرف ایک درخواست کر سکتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہ پلیز اپنے اندر اس قسم کے جو بھی عناصر ہیں جو نہ اگلوں کی ماں کا نہ بہن کا کوئی خیال رکھتے ہیں, ان کو خدا کے لیے اپنی جماعتوں سے دور کریں. کیونکہ یہ صرف اور صرف نفرتیں پھیلانے والے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنے ویوز کی خاطر بکواس کریں گے, ٹویٹ کے ذریعے گھٹیا بات کریں گے, ویلاگس کے ذریعے گھٹیا بات کریں گے, اگلے کی عورتوں کو ٹارگٹ کریں گے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ بھی جو بھی ایلیمنٹس تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, ذہن میں رکھیے گا آج عمران خان کی بہن اگر محفوظ نہیں ہے نا, کل کو آپ کی بہن بھی محفوظ نہیں ہوگی. یہ بات میری آج یاد رکھیے گا, یہ بات, وقت ایک جیسا نہیں ہوتا, یہ بات سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے بچ نہیں سکتی. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, اگر اس تمام عرصے کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جہاں سے میں نے میجورٹی کے اندر یہ دیکھا کہ کبھی وہاں سے اس قسم کی حرکت نہیں ہوئی, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یا ان کی لیڈرشپ کی جانب سے جو ہے وہ اگلوں کی عورتوں کے اوپر نہ اس طرح کی جملہ بازی اتنی کی گئی اور نہ اس قسم کی کبھی حرکت کی گئی. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے طلال چودھری صاحب کی میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری, انہوں نے لکھا ہوا تھا جی انڈے جوتے اور سیاہی کی سیاست پی ٹی آئی نے متعارف کروائی اور آج اسی کا سامنا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ایسے رویوں کی مذمت کرتے ہیں,
سیاست اختلاف رائے سے چلتی ہے، مگر یہ اختلاف سیاسی آداب کے ساتھ ہونا چاہیے. اختلاف رائے کا اظہار بدتمیزی اور بد تہذیبی سے نہیں ہونا چاہیے. طلال صاحب، آپ جو ہیں وہ انٹیریئر کی منسٹری کے اندر موجود ہیں. آپ کے نیچے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں نا وہ آپ کے انڈر آتے ہیں. بات صرف مذمت کی حد تک نہیں ہوگی، بات صرف اور صرف ٹویٹ کی حد تک نہیں ہوگی. بات تب ہوگی جب یہ جو بھی خواتین تھیں یا جو بھی ایلیمنٹس تھے جنہوں نے حرکت کی ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے. مثال تب بنے گی کہ ہاں بے شک عمران خان کی بہن، ہمارے مخالف کی بہن وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، جو ہم سے مخالفت کرتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کو ہم نے پھر بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا. ہم نے قانون سے اس کو جانے نہیں دیا، ہم نے قانون نے اپنا رستہ اختیار کیا ہے. بات صرف تب بنے گی. یہ مذمتی ٹویٹس کرنے سے جو ہے وہ کہانی نہیں بننی. یہ ذمہ داری طلال چودھری صاحب کے اوپر بنتی ہے، یہ ذمہ داری جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی بنتی ہے. انٹیریئر کی منسٹری اس وقت ان کے پاس ہے. مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بننے جا رہے ہیں. لرن ٹو اینالائز تھنگس، کنیکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژنس. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا مطلب تھا. آئی ایم انیبل ٹو ریچ دوز کنکلوژنس جو مریم ریاض وٹو جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں. مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. کون سے ڈرامہ، یہ ڈرامہ تھا، یہ سارا کچھ، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کیا ہے، اسے وہ ڈرامہ قرار دے رہی ہیں. مجھے نہیں پتا. میں یہ بات جانتا ہوں کہ نند اور بھاوج کا جو ہے وہ ایک ایشو تو چل رہا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیکوڈ دس کہ مریم ریاض وٹو جو ہے وہ بشرا بی بی کی بہن ایکچولی کہنا کیا چاہ رہی ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دس. لیکن دوبارہ وہی بات ہے، میرا خیال میں مجھے ان لوگوں کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، کہ وہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، گھٹیا گندی زبان استعمال کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو ان سے اپنا پیچھا چھڑانا پڑے گا، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہم گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں نا تو ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ بڑا سپورٹ کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کسی اور کی ماں بہن جو ہے نا وہ اس طرح ٹارگٹ ہوتی ہے. پھر تو برائے مہربانی یہ سبق سیکھیے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سبق سیکھیے اور نون لیگ بھی یہ سبق سیکھے کہ اس قسم کے تمام ایلیمنٹس کو اپنے آپ سے دور کریں. اس میں کوئی مردانگی نہیں تھی، یہ کسی قسم کی کوئی بڑا کمال پن نہیں تھا کہ جناب اب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس قسم کے واقعات نون لیگ کے ساتھ ہوتے تھے نا تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دو چیزیں ہوتی تھی. ایک، وہ جو یہ حرکت کرتا تھا وہ ایک لڑکا تھا شایان وہاں پہ یو کے اندر، وہ اس طرح کی نعرے بازی اور اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا تو اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھیں کیا کمال کیا ہے، دیکھیں وہ گیا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں جسٹیفائڈ ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو پروٹیسٹ کر رہا ہوں وہ جسٹیفائڈ ہے. آج میں جانتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ہونے والے اس حملے کے اوپر بھی جو ہے نا بڑے اس قسم کے لونڈے لپاڑے کھڑے ہوں گے اور وہ بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے جی جو کچھ ہوا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. نہیں، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس بات کی. اور دوسری چیز جو اکثر اس طرح کے واقعات جب جسٹیفائی ہوتے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یو کے اندر بھی تو پولیٹیشینز کو انڈے مارے جاتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے. مارے میں جارج بش کے اوپر جوتا پھینکا گیا تھا، یو کے پرائم منسٹرز کے اوپر جو ہے وہ انڈے پھینکے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہوا ہے. لیکن بھائی وہ کلچر اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے. ہمارے یہاں پہ عورتوں کی، بزرگوں کی عزت کی جاتی ہے. اور برائے مہربانی اگلوں کی چیزوں کو جو ہے نا، اگلوں کی گھٹیا چیزوں کو اپنے معاشرے میں لا کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کریں کہ بڑا زبردست کام کیا. بالکل کوئی زبردست کام نہیں کیا، انتہائی گھٹیا کام تھا، یہ بہت ہی گھٹیا کام تھا. اور مجھے اب صرف میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ دوسری سائڈ کے ساتھ پیش آئے گا. اور جب وہ پیش آئے گا تو پھر اس دن یہ کہا جائے گا کہ دیکھا علیمہ خان کے ساتھ ہوا تھا نا، تو دیکھیں اگر یہاں پہ بھی ہو گیا تو کیا غلط بات ہے. اس کو کسی صورت نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جناب اس کے اوپر ایک اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. اب اس کی وجہ یہ نہیں تھی، یہ بائیکاٹ جو ہے وہ پہلے ہوا تھا، یہ واقعہ بعد میں پیش آیا ہے. تحریک انصاف نے ایوان سے باہر جو ہے وہ اپنی عوامی اسمبلی لگا لی، پہلے بھی انہوں نے لگائی تھی. محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کی جانب سے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال پر پی ٹی آئی نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اور منسٹر گوہر نے جو ہے وہ قرارداد پیش کی. اس کے مطابق عوامی اسمبلی ہائبرڈ نظام کو ماورائے عدالت سمجھ کر انہوں نے کہا جی مسترد کرتی ہے. پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی میں ارکان نے جو ہے وہ قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا. ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک صحافی نے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے سوال کیا. انہوں نے کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی ہے اس کو آپ چیلنج کریں گے؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا جی میں نے سوال سنا نہیں.
صحافی نے دوبارہ اپنا سوال اسی طرح دہرایا تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق قانون کو نہ ہم نے چیلنج کیا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے, افواج پاکستان کی بڑی قربانیاں ہیں, جنگ جیتی ہے, ہر ادارے کے سربراہ کے عہدے کی مدت جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے. بس انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک گرے ایریا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے انہوں نے, جو حسان نیازی کے والد بھی ہیں, کالم نگار ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے جانشین عمران خان اور کویسچن مارک آگے انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کچھ لائنیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی مارچ 2023 عمران خان نے مراد سعید کو ممکنہ جانشین بتایا تو مقصد مراد سعید کو آگے لانا نہیں تھا بلکہ شاہ محمود قریشی کو معزول کرنا ہے. اول روز سے تحریک انصاف کبھی منظم پارٹی نہ تھی, آج ملک کی مقبول سیاسی پارٹی ضرور ہے. تنظیم ابتر پہلے سے بھی بدتر نظر آ رہی ہے. ہمیشہ سے تاثر یہی ہے کہ عمران خان جانشین میں دلچسپی نہیں رکھتے, اس کی وجوہات معلوم مگر آج نہیں. چنانچہ ہمیں نمبر 2 پوزیشن بارے ابہام رہا. 30 اکتوبر 2011 لاہور کا جلسہ عمران خان سیاست میں گیم چینجر بنا. حیرت کے بڑے جلسے کے بعد بھی بڑا سیاستدان شامل نہیں ہو رہا تھا. درجنوں معروف سیاستدانوں کی فہرست بنائی اور ملاقات کی ٹھانی. یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں جب وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا ایک نمایاں نام شاہ محمود قریشی کا دعوت لے کے ان کے گھر پہنچا. طویل نشست کے بعد جب شاہ محمود صاحب نے آمادگی ظاہر کی تو شرط منسلک کی کہ میں نمبر 2 یعنی کہ جانشین بنوں گا. اگرچہ عمران خان نے مجھے شاہ صاحب کو پنجاب تک محدود رکھنے کا اجازت نامہ دیا, بالآخر ضد چھوڑ کر میں نے شاہ محمود کو وائس چیئرمین کا عہدہ سونپ دیا. واپس آ کر عمران خان کے گوشت گزار کیا, وہ بنائے ضرور مگر مان گئے. عمران خان فیملی کی سرشت غیر سیاسی. چنانچہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے سے پہلے بہنوں کی سیاست سے لا تعلقی سمجھ میں آتی ہے. لاہور جلسے سے سیاسی مقبولیت سامنے آئی تو جوش فطری بات. علیمہ خان متحرک اور پارٹی سیاست میں بڑھ چڑھ کر دخل انداز ہوئیں, جبکہ عمران خان موروثی سیاست سے کنارہ کش ہر ایسی دخل اندازی کو ناپسند فرماتے تھے. میاں والی کے ضمنی الیکشن پر علیمہ خان کی الیکشن لڑنے کی خواہش سامنے آئی تو عمران خان نے سختی سے رد کر دی. میں جب وزیر اعظم 2018 میں جب وزیر اعظم بنے تو فیملی حکومت سے لا تعلق تھی. حکومت اور اپوزیشن دونوں جگہ فیملی کو کہیں سپیس نہ ملی کہ عمران خان نے حوصلہ افزائی ہی نہ کی. اگست 2023 عمران خان پابند سلاسل ہوئے تو علیمہ خان نے اٹک جیل اور بعد ازاں اڈیالہ جیل کے باہر جب میڈیا انٹریکشن کیا تو بھائی کی ہمدردی اور جیل فکر و فاقے پر شد و مت سے تلملاتی نظر آئیں. علیمہ خان نے ہمیشہ بتایا کہ ہمارا کوئی رول سیاسی نہیں ہے مگر گاہے بگاہے سیاسی رول ہی سامنے آیا. سیاسی حکمت عملی میں بھی حصہ ڈالتی رہیں. دو رائے نہیں کہ عمران خان جہاں پارٹی قیادت کو مفاہمت کا بیانیہ دیا وہاں فیملی مخاصمت کا بیانیہ پروان چڑھا رہی تھیں. مفاہمت کا مخالف پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا اور پارٹی ورکرز سپورٹرز کا علیمہ خان کے پیچھے صف بند ہونا عین فطری عمل تھا. علیمہ خان کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر چھا جانا عمران خان کے پسند ناپسند سے قطع نظر ایک فطری عمل ہے. علیمہ خان کو 2 سال میں جتنی میڈیا کوریج اور پروجیکشن ملی ہے اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ قیادت منتقل ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی منطق. علیمہ خان کی بنفس نفیس ایسی گرفتاری ہوئی جس کی کوئی تک نہیں تھی. اب بلا جواز اس کے 2 بیٹوں کی گرفتاری. علیمہ خان کے حقوق جانشینی اور سیاست کو مستحکم ہو چکی ہے. 2 بیٹوں کی گرفتاری پر پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا. کسی گرفتاری پر ایسی میڈیا کوریج دیکھنے میں نہ آئی تھی. حسان خان کو 10 سال سزا ہوئی مگر سوشل میڈیا اور تحریک کی سرد مہری دیدنی تھی. علیمہ خان نے مجال ہے 2 سال میں حسان خان کا نام لیا ہو. اب جبکہ اپنے بیٹوں کی گرفتاری ہوئی تو حسان کا نام ساتھ لینا پڑا. مجھے ادارے کے ایک سینئر افسر نے علیمہ خان کی عمران خان سے گفتگو بتانے کی کوشش کی جس میں وہ عمران خان کو بتا رہی ہیں کہ حسان خان کو مسلم لیگ نون نے بذریعہ حفیظ اللہ نیازی پلانٹ کر رکھا ہے. حسان خان کو جب 10 سال کی سزا ہوئی تھی تو ایک کزن کا میرے جاننے والوں کے سامنے کہنا کہ والد 10 سال سزا دلوا کر اپنے بیٹے کی امیج بلڈنگ کروا رہے ہیں. اب جبکہ میری کتاب میں علیمہ خان باقاعدہ نمبر 1 لیڈر ہیں, ان کی جانشینی میں پارٹی انتشار اور باہمی بد اعتمادی نے فروغ پانا ہے. البتہ عمران خان کے ماننے چاہنے والے علیمہ خان کی ڈیفیکٹو قیادت میں متحد اور متفق ہیں. عمران خان جیل میں موجود قیادت کا خلا نمایاں تھا جو اب پر ہو چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی تدبیر یا بدتدبیر وقت بتائے گا. علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گی یا فائدہ مند رہیں گی بات حتمی. اب علیمہ خان سے جانشینی واگزار کروانا ممکن نہیں رہا. تو یہ انہوں نے حفیظ اللہ نیازی, اچھا ذہن میں رکھیے گا, حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان صاحب کی ایک صاحبہ کی ایک بہن کے جو ہے وہ شوہر ہیں. تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ پورا کالم علیمہ خان کے بارے میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور آج ہی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.